खुदावन यसम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम इमानुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। व्यूअर्स, आज प्रोग्राम आओ चले में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बहुत अहम मालूमात देंगी, और वो है एक बीमारी के बारे में जिसको हम कहते हैं ऑटिज़म। और ऑटिज़म के बारे में आज हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं। मैम सलमा से पहले आपका तारुफ़ करवाते जाएं बीमारियों का, क्योंकि ज़िक्र हो रहा है और जब हम बीमारी का ज़िक्र करते हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर सलमा मैम। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू कुलसूम कि आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर सलमा खलील है और मेरा ताल्लुक़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वेलफेयर ट्रस्ट से है। ये अदारा 2015 में मैम रुखसाना शाह ने कायम किया और मैं जब से ही इसके साथ मुंसलिक हूँ। 2015 में हमने लाहौर में इसका ऑफ़िस कायम किया और 2017 में हमने कराची में अपना ऑफ़िस बनाया। सही। अच्छा मैम, क्योंकि हम जा रहे हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम शूट करने, रिकॉर्ड करने, कि हम आगाही दें लोगों को कि ये ऑटिज़म है क्या। जैसे जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं बिल्कुल आई वॉज़ अनअवेयर ऑफ दैट कि ये ऑटिज़म है क्या। मैंने तो शायद नाम भी पहली बार ही सुना और मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या चीज़ है। और तो मैंने सोचा कि पहले मैम से इसके बारे में बातचीत की जाए। तो मेरे नज़दीक ये जो सारी चीज़ें हैं, आप उन व्यूवर्स को बताइए कि आखिर ऑटिज़म है क्या। देखिए, मैं ऑटिज़म के बारे में बात करने से पहले एक बहुत अहम चीज़ पर आप लोगों की नज़र डालना चाहती हूँ कि आप उसके ऊपर तवज्जो दें। जब आप किसी शख्स को बीनाई से महरूम देखते हैं या किसी को सुनने से महरूम देखते हैं या पोलियो के शिकार या किसी हादसे के शिकार लोग जब चलने फिरने से या उनके हाथ पांव मुतासिर हो जाते हैं तो आप उनको एकदम पहचान लेते हैं कि ये शख्स या तो डेफ हो सकता है या विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, यानी कि बसारत से महरूम हो सकता है, या ये चल फिर नहीं सकता, ये व्हील चेयर पर है। या आपने डाउन सिंड्रोम देख के बच्चे देखे होंगे जो थोड़े से चबी होते हैं, उनके होंठ मोटे मोटे होते हैं, गोल मटोल से होते हैं, और डाउन सिंड्रोम से हमको देखते ही हम पहचान लेते हैं कि ये बच्चे कुछ मुख्तलिफ हैं। Exactly. तो जो माजूरियाँ मैंने आपको बताई हैं ये वो माजूरियाँ हैं जो विजिबल हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन जिन माजूरियों की आगाही के बारे में हम काम कर रहे हैं वो नज़र ना आने वाली यानी इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ हैं। सही, यानी अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान को देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे आइदर ही इज इफेक्टिव और नॉट। बिल्कुल। जब आप ऑटिज़म के साथ किसी बच्चे को देखते हैं तो जब तक वो अपनी कुछ ऐसी हरकत या सकनात नहीं करता, आप नहीं पहचान पाते कि ये बच्चा किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक ये चीज़ बताना, ये भी आगाही के प्रोग्राम का एक हिस्सा है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आपके का ब्रेन, उसकी वायरिंग कुछ मुख्तलिफ होती है, यानी आप सोचने समझने काम करने के तरीके मुख्तलिफ तरीक़ों से अंजाम देते हैं। न्यूरो का वो पार्ट है जो ब्रेन से मुतालिक होता है। सही। और डेवलपमेंटल यानी कि ये ज़िंदगी के उन हिस्सों को और उम्र के उन हिस्सों में सरफेस होता है जिसमें बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। ख़ास तौर पे ऑटिज़म जो है वो 18 महीने की उम्र में 3 साल की उम्र में डायग्नोज हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल अर्ली जो एज है। बिल्कुल। आजकल जिस तरह से डायग्नोसिस हो रही है, अगर हम देखें तो वो महज 18 महीनों पे भी आप डायग्नोसिस दे सकते हैं। ओके, सही। तो ये तो मैम सबसे पहली तो बात वही है इस सारी सिचुएशन में कि आपकी अवेयरनेस हो, और अगर लोग अवेयर होंगे तो वो शायद चीज़ों को में भी थोड़ा बहुत रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि ये इतनी जल्दी हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो ये भी एक खुशाइन बात है। जितनी जल्दी चीज़ डायग्नोस होगी उतनी जल्दी ही उसका हम इलाज जो है वो ढूंढ सकते हैं या उसमें कोशिश कर सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पेरेंट्स को ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्या लोग फुली अवेयर हैं, आर दे फुली अवेयर्ड और नॉट? कुलसुम, मैं आपको एक चीज़ बताकर हैरान करना चाहूँगी कि जब हमने 2015 में
کام کرنا شروع کیا باقاعدہ. اس سے پہلے رخسانہ جو تھی وہ چونکہ خود ایک پیرنٹ ہیں تو وہ اپنے طور پہ کام کر رہی تھی, لیکن باقاعدہ ٹرسٹ بنانے کے بعد جب ہم نے ایک سروے کیا صحیح اور ہم نے 200 سے زائد ڈاکٹرز کا انٹرویو کیا, اوکے, تو حیرت انگیز طور پر جو ہے ان میں سے تقریباً 3/4 ڈاکٹرز آٹزم کے نام سے بھی واقف نہیں تھے. تو یوں ہم نے سوچا کہ بچوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یا بچوں کے مینجمنٹ کے بارے میں, تربیت کے بارے میں ادارہ قائم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پورے پاکستان میں آگاہی کا پروگرام کریں گے. That's wonderful. اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم لوگ بلا معاوضہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں, اور کراچی سے لے کر ہم بنو, مالاکنڈ, سوات, تھرپارکر, گجرانوالا, منڈی بہاؤالدین, ہر چھوٹے بڑے شہر میں جاتے ہیں. وہاں پہ سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں جو تعلیمی اداروں میں بھی ہوتے ہیں, سٹی ہالز میں بھی ہوتے ہیں, میڈیکل ایسوسیشنز میں بھی ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ ہم ان میں بلاتے کن لوگوں کو ہیں, تو ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو آسانی سے ان لوگوں کو شناخت کر سکیں, آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یعنی کہ میڈیکل کے شعبے کے متعلق تو لوگوں کو ہم بلاتے ہی ہیں, صحیح, لیکن ہم پرائمری اسکول ٹیچرز اور کنڈر گارڈن ٹیچرز کو بھی بلاتے ہیں. I was thinking about that کہ ٹیچرز کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا, کیونکہ ٹیچرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے بہت اہم لوگ ہیں, وہ شاید اپنی اہمیت سے خود بھی واقف نہیں ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹیچر ہمیشہ یاد رہنے والی چیز ہے. بالکل صحیح. ہم سب جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں ہمارے استاد ہی ہمیں پہنچاتے ہیں. تو میں ٹیچرز کو ضرور انوائٹ کرتی ہوں. اس کے بعد میرا فوکس ہوتا ہے کمیونٹی ہیلتھ ورکرز, LHWs, لیڈی ہیلتھ ورکرز, پولیو ورکرز. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور ہر فیملی تک ان کی تقریباً رسائی ہوتی ہے, ہر فیملی تک ان کی رسائی ہوتی ہے. تو ہمارے اویئرنیس پروگرام میں ڈاکٹرز کے علاوہ اسپیشل ایجوکیٹرز آتے ہیں, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز آتے ہیں, اسکول ٹیچرز آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں. اور پیرنٹس جو آنا چاہیں یا جو بھی جرنل لوگ جو اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انوائٹ کیے جاتے ہیں. صحیح, یہ بہت خوش آئند بات ہے. اور ہم ایک لحاظ سے, کیونکہ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن بھی کمیونٹی کو, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کوئی بھی اس سے یہ فری آف کاسٹ آپ کام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, بی دا لائٹ بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے. اور ہمیں خوشی ہے اور ہم ایسے سب لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اچھا میم, یہ بتائیے کہ ابھی تو ہم ہیں اویئرنیس پروگرام کے لیے, کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ایک لحاظ سے میڈیا کے ذریعے سے اویئرنیس آگاہی مہم چلا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بہت جو لوگ ہیں تو واقف ہی نہیں تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ آپ کی محنتوں سے اور دوسرے لوگوں کی ایفرٹ سے یہ کام ہو رہا ہے, لوگ اویئر ہو رہے ہیں. کیا پاکستان میں اس کی آپ کیا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج ہے جو لوگ یہاں پر اس کے مریض ہو سکتے ہیں یا پیشنٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تحقیق کا رجحان بہت ہی کم ہے, اور خاص طور پہ کسی بھی چیز کے ڈیٹا کے کلیکشن کے بارے میں کام نہیں کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پچھلی مردم شماری سینسس جو ہوئی تھی اس میں بھی معذوری کے خانے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. بالکل. پھر ہمارے کچھ معاشرتی رویے ایسے ہیں جس میں ہم معذوروں کو چھپا لیتے ہیں, خاص طور پہ جو ذہنی معذور ہوتے ہیں, کسی بھی قسم کی ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, ہم ان کو لوگوں کے سامنے لانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا جو سینسس کا فارم تھا, مردم شماری کا فارم تھا, اس میں بھی خانہ نامکمل تھا, لیکن جو ابھی ہماری موجودہ حکومت ہے اس نے اس کو ریوائز کیا ہے اور اس میں نئی کلاس ڈالی گئی ہیں. تو میرے جو بھی ویورز یہاں پہ سن رہے ہیں, جو بہن بھائی سن رہے ہیں, وہ ضرور اپنے گھر میں کسی بھی قسم کا جو معذور موجود ہو اس کی معذوری کی تفصیلات مردم شماری جو نئی آنے والی ہے اس میں ضرور کرائیں. اس میں آپ کے لیے بہت سارے بینیفٹ بھی ہیں. میں اس کی تفصیل ابھی کلثوم سے شیئر کروں گی. ویورز, کیونکہ ہم جان رہے ہیں آٹزم کے بارے میں تو ہم بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں, لیکن جب میں یہ بروشر پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو آٹزم کی جو سمٹمز ہیں
وہ اتنی خاص نہیں ہے جس طرح میم نے بھی بتایا. تو میم جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں اتنی زیادہ ہمیں کمپلیکیٹڈ نظر نہیں آتی, تو آپ لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ پلیز آڈینس کو بتائیں کہ اس کی ایکچولی سمٹمز ہوتی کیا کیا ہیں, اور وہ کون سی ایسی خاص باتیں ہیں جس پہ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وی کوڈ فگر آؤٹ کہ ہم یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس بیماری کی طرف اشارہ ہے. بالکل, کہ آٹزم کے جو چند بہت ہی مخصوص علامات ہوتی ہیں ان میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان بچوں میں سوشل کمیونیکیشن اور سوشل انٹریکشن, یعنی ان میں گفتگو کرنے کی صلاحیت یا تو ہوتی ہی نہیں ہے, بات چیت کرنے کی صلاحیت, یا ہوتی بھی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. ہماری گفتگو دو طرح کی ہوتی ہے, یعنی ایک جو ہم لفظوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں اور دوسری جو ہم اشاروں سے ادا کرتے ہیں. جیسے کلثوم اگر میری بات سننا پسند نہیں کریں گی تو وہ اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیں گی, اس کو ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. صحیح. جو لوگ آٹزم کا شکار ہوتے ہیں وہ دونوں ہی طرح کی گفتگو, یعنی لفظی گفتگو اور اشاروں کی گفتگو, دونوں ہی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں, یعنی نہیں کر پاتے ہیں, اور کر بھی پاتے ہیں تو بہت بے ربط اور بہت ہی کم ہوتا ہے. صحیح. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی گفتگو ہی نہیں کر پائے گا تو اس کا سوشل انٹریکشن بھی نہیں ہوگا. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ مخصوص رویے ہوتے ہیں جو کہ وہ بار بار کرتے ہیں, مثلاً تیز تیز گھومنا, پنجوں کے بل چلتے رہنا, ہاتھوں کو ہلاتے چلے جانا, یا اگر اس رویے میں شدت ہوگی تو اپنا سر زور زور سے زمین پر یا دیوار پر مارنا. پھر اسی طرح جب کسی کو یہ زیادہ تر رویے جب وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتے ہیں تو اس وقت وہ یہ رویے اختیار کرتے ہیں جن کو ہم ریسٹرکٹڈ اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرس کہتے ہیں, یعنی مسلسل ایک جیسی حرکات کرتے چلے جانا. اس کے علاوہ جو ہماری حصیں ہوتی ہیں, یعنی سننے, دیکھنے کی, ٹچ کی, ٹیسٹ کی, ان سب چیزوں کو بھی لے کر ان کی حساسیت غیر معمولی ہو سکتی ہے, یعنی یہ بے انتہا حساس ہو سکتے ہیں کہ پین کی معمولی ٹک ٹک بھی ہے ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے, یا یہ پھر اس قدر ان کی حساسیت کم ہوتی ہے کہ یہ کٹ جائے, چوٹ لگ جائے, ان کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی درد کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے اس کی انٹینسٹی, اس کی شدت کا بہت زیادہ ہونا بہت ضروری ہے. چوتھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے یہ بہت دیر میں ڈائگنوز کیا جاتا تھا, لیکن اب الحمدللہ رب کا شکر ہے کہ ہم ان کو بہت جلدی ڈائگنوز کر لیتے ہیں. یہاں کلثوم کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں کچھ ایسی علامات آپ کو بتاؤں گی کہ جن میں سے اگر آپ 4 یا 5 علامات کسی بھی بچے میں دیکھیں گی تو آپ ضرور سوچئے گا کہ آپ کو کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے. جیسے سب سے اہم ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے. ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم ایک لمحے کے لیے ہی صحیح بات چیت کرتے وقت آئی کانٹیکٹ ضرور دیتے ہیں. 3 مہینے کا چھوٹا سا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے, ماں یا باپ پکارتے ہیں یا جھٹکی بجاتے ہیں تو وہ بچہ فوراً نظر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھتا ہے. پھر جب یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہر بچہ اپنا نام پہچاننے لگتا ہے. آپ ان کو بار بار پکارتے رہیے, احمد, ایمنل, ادھر آؤ, ادھر آؤ, کلثوم ادھر آؤ. 10 دفعہ بھی آپ نام پکاریں گے تو یہ بچے آپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں گے, یہ اپنی دنیا میں گم رہیں گے. پھر یہ ایک جیسے الفاظ بار بار دہراتے رہیں گے. ان بچوں میں بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں ٹچ یعنی چھونے کی ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے. اس حد تک بھی ہو سکتی ہے کہ اگر عام روتے ہوئے بچے کو آپ گود میں اٹھاتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے, لیکن یہ بچہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا, یہ بچہ مزید چیخ چیخ کے رونے لگے گا. اس کو ماں کی گود, ماں کا لمس جو ہے نا وہ بھی پریشان کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم علامت ہے. پھر 6 سے 8 مہینے کے بچے کچھ الفاظ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ببا, ماں, اس طرح بے معنی الفاظ جسے ہم بیبلنگ کہتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. 1 سال کا بچہ با با کہنے کی کوشش کرتا ہے, پاپا کہنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بچے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ جب 2 سال کا بچہ 2 لفظ ملا کر نہ بول سکے, مثلاً پانی دو, کھانا دو, تو پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا چاہیے.
اور میں ایک یہ علامت، اور دوسری بار بار 2 سال کے بچے کو بھی آپ پکارتے رہیے، 3 سال کے بچے کو بھی احمد احمد، وہ بچہ بات نہیں سنے گا۔ تو آٹزم کا پہلا ڈائگنوسس ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب لوگ اپنے بچے کو بہرا یا ڈیف سمجھ کر اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کی ہیئرنگ تو 100% ٹھیک ہے، تو پھر فرسٹ ریڈ لائٹ جلتی ہے کہ یہ تو مسئلہ کوئی اور ہے۔ پھر پیڈیاٹیشین کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں سے پھر آٹزم کی ڈائگنوسس کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ پریٹینڈ پلے، یعنی کسی بھی کھیل کو، جیسے اگر آپ کے گھر میں آپ کو بتاؤں کوئی ریموٹ پڑا ہوا ہے تو بچے عام طور پہ اس کو کان سے لگا کر پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں اور موبائل پہ بات کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ بچے پریٹینڈ پلے نہیں کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کبھی نہیں کھیلیں گے، یہ اپنے ہم عمر بچوں سے کھیلنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر ان کے، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ہی فکسیٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ اگر اپنے کسی کھلونے یا کپڑے یا کسی خاص رنگ کے کپڑے کو پہننا پسند کرتے ہیں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ سے سکھانا پڑتا ہے کہ یہ کوئی اور چیز استعمال کریں۔ یہ اپنا پسندیدہ کھلونا ہر وقت اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں چمٹائے رکھتے ہیں، کہیں گھر سے باہر جاتے ہیں تو اس کھلونے کو لے جانے پہ اصرار کرتے ہیں۔ ایک اور اہم علامت یہ کہ ان کو خطروں کا احساس نہیں ہوتا، یہ چولہے کے پاس چلے جاتے ہیں اور آگ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، تیسرے زینے سے ایک دم زمین پہ کود جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بچے جو ہیں، اگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی ایک رویہ اپنا لیتے ہیں، مثلاً اس طرح سے ہاتھ ہلاتے رہنا، مسلسل پنجوں کے بل چلتے رہنا، زور زور سے اپنے سر کو ہلانا، پھر یہ کسی اسٹرینج آبجیکٹ سے، ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی اسٹرینج، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ بچے جن سے نہ کھیلتے ہوں، مثلا لوہے کا کوئی تار ہو جائے گا، کوئی پتا ہو جائے گا، یا بالوں کو لے کے اس سے مسلسل کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ساری وہ علامات ہیں جن کی مدد سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے میں آٹزم ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو کسی نیورولوجسٹ کے پاس، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس، کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس ریفر کر سکتے ہیں۔ صحیح، تھینک یو سو مچ میم، آپ نے بہت ہی خوبصورت معلومات ویورز کے ساتھ شیئر کی۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی یہ بتائیے کہ اسے ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیوں کہتے ہیں؟ ایسا ہے کلثوم کہ ہم اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے، یعنی یہ ایک کاز و قضا ہے۔ اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ڈس آرڈر کے ساتھ کوئی بچہ دیکھا تو وہ آپ نے صرف ایک ہی دیکھا، اس ڈس آرڈر کی شدت، اس کی علامات کی شدت ہر بچے میں دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے۔ اوکے، کچھ بچے مائلڈ سائٹ پہ ہوتے ہیں جنہیں ہلکی مدد، ہلکی سی ٹریننگ کے بعد جن کی زندگی کو آپ نارمل زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ کچھ بچے ماڈریٹ علامات کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ بچے سیویئر ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ مدد درکار ہوتی ہے، وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ یعنی کہ وہ عام بچوں سے بھی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آٹزم، پہلی چیز تو یہ کہ یہ بیماری نہیں ہے، کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے۔ ہمیں اس کی وجہ آج تک نہیں پتہ چل سکی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہنی پسماندگی، جیسے ہم پہلے مینٹل ریٹارڈیشن کہتے تھے، یا اب ہم اسے انٹلیکچول ڈسیبلٹی کہتے ہیں، یہ انٹلیکچول ڈسیبلٹی یا ذہنی پسماندگی نہیں ہے۔ اس میں جو لوگوں کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کا آئی کیو میرے اور آپ کے جیسا ہوتا ہے، یا بعض صورتوں میں وہ ہم سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ہائی آئی کیو کے ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں کو ماربیڈیٹی،
یعنی آٹزم کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. صحیح، کیونکہ جب میں سمٹمز دیکھ رہی تھی تو میں نے اس میں سمٹمز میں ایک یہ بھی دیکھا کہ کسی کی یادداشت کا بہت اچھا ہونا، بہترین ہونا بھی اس میں ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگ نارمل بچے وہ تو سوچیں گے فلاں بہت زیادہ ذہین ہے، اس کو سبق بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے. بالکل. ان بچوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے بچوں کی یادداشت غیر معمولی طور پر بہت اچھی ہوتی ہے. ایسے ہی ایک شخص اسٹیفن کو امریکہ میں مینہٹن کی سیر کرائی گی. مینہٹن سمجھیے کہ امریکہ کا، نیو یارک کا ایک بہت ہی پوش علاقہ ہے، اور وہاں بہت ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور بہت حسین بلڈنگز ہیں وہاں پہ. تو جب اس کو ہیلی کاپٹر پہ تمام مینہٹن کی سیر کرائی گئی اوپر سے، اور اس کو وہاں کا نقشہ بنانے کے لیے کہا گیا، تو اس نے تمام تصاویر، تمام بلڈنگز کی پکچرز اتنی ڈیٹیل سے بنائی جو کہ وہاں کی میونسپلٹی نے بھی نہیں بنائی ہوئی تھی. پھر اسی طرح یوٹیوب پہ آپ کو ایک بچے عرفان کی بھی ملے گی، جو آپ اس سے آج سے 20 سال بعد کی تاریخ کا دن پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا. یا اس کو آپ کتنی مشکل کیلکولیشن کرنے کو دیں گے، وہ فوری طور پہ وہ کیلکولیشن کر کے بتا دے گا. وہ بالکل ان پڑھ بچہ ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت آئی کہاں سے ہے. صحیح. تو میم یہ بتائیے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کو ڈائگنوز تو آپ نے پہچان بتا دی، کس طرح کیا جا سکتا ہے، کون لوگ ہیں جو اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب جو علامات میں نے آپ کو بتائیں اس کی بنیاد پر آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے کو آٹزم ہو سکتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلے تو آپ ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشین کے پاس جائیں گے. صحیح. جو کہ جن کی تعداد پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے آپ جو ہے وہ عام پیڈیاٹیشین سے فوراً رجوع کریں. صحیح. نیورولوجسٹ ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بچے کی ڈائگنوسس میں آپ کی مدد کریں گے. اس کے علاوہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، اگر کوئی موٹر فنکشننگ وغیرہ میں مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی گفتگو کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، تو اسپیچ تھراپسٹ ہیں. یہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو ان کی ڈائگنوسس کرتی ہے. کوئی ایک اگر کہے کہ میں، یا اسی طرح یہی ٹیم ہے جو ان کے ٹریٹمنٹ پلان جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں IEPs. صحیح. انڈیویژلائزڈ ایجوکیشنل پلان. ہر بچہ چونکہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے 12 سال کی عمر کے 4 آٹسٹک بچے دیکھے تو ہر بچہ اپنی علامات کی شدت کے اعتبار سے، اپنی حساسیت کے اعتبار سے، اپنے بیہیویئرز کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں مختلف ہوگا. صحیح. تو ہر بچے کے جو ہم جسے کہتے ہیں نا، ہم ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، ہم ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں. صحیح. یہی میرا یہی کویسچن تھا اگلا، کہ ہم اس کا آخر اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اس کا کیا کوئی علاج ہے، یا کیسے آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ تو ہم پہلے تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ٹیم ہے جو ان کو ڈائگنوز کرے گی اور ان کا علاج، یا جیسے کہتے ہیں نا طریقہ علاج کو اختیار کرے گی. صحیح. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے جب ان کا ایک ایجوکیشنل پلان بنا لیتے ہیں، مینجمنٹ پلان بنا لیتے ہیں. صحیح. تو ہم وہ سارے ایریاز دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کی اگر اسپیچ میں مسئلہ ہے، اس کی موٹر فنکشننگ میں مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کے مسلز اچھی طرح کام نہیں کرتے ہیں یا بول نہیں سکتا ہے، تو ہم یا اس کے سمجھنے میں مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ان بچوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رشتوں کو نہیں پہچان سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی سوشل انٹریکشن کی میں نے بات کی تھی نا، یہ بعض دفعہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں. ان کو گھر میں آنے والے افراد کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے چاچا کے ساتھ جو عورت آ رہی ہے وہ چاچی ہے. صحیح. تو ہمیں ہر چیز ان کو سکھانی پڑتی ہے. صحیح. ان کو کھانے کے طریقے سے لے کر ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ تک یہ سب کروانی پڑتی ہے. اور اس کے بہت سارے ادارے کراچی میں اور پورے پاکستان میں تو میں نہیں کہوں گی، لیکن پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے صوبہ سندھ میں حکومت سندھ نے ایک بہت ہی اچھا ادارہ سی آرٹس کے نام سے کراچی میں، اور اس کی ایک چھوٹی برانچ حیدرآباد میں قائم کی ہے، جہاں پہ ایسے بچوں کو
स्टेट ऑफ आर्ट सहूलतें दी जा रही हैं। और आप लोगों तमाम मेरे जितने भी बहन भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं माजूरी के हवाले से उनको ये भी आगाह करना चाहूँगी कि हुकूमत सिंध ने माजूरों की नौकरी से मुतालिक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा 2018 में एक बिल पास हुआ है जो माजूरों के हुकूक के बारे में है। जी हाँ। और इस बिल में तमाम सहूलतें जो एक माजूर को दरकार हैं वो देने की कोशिश की गई है। सही। वफाकी पैमाने पर 3% लोगों को नौकरी और सूबे सिंध में 5% लोगों को 5% माजूरों को नौकरी देने का बंदोबस्त किया गया है। और इसी तरह आपके बच्चों के लिए वज़ाइफ का भी एहतमाम किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। हमारी सिंध हुकूमत माजूरी को लेकर बहुत संजीदगी से काम कर रही है, इसलिए अगर आपके घर में कोई भी माजूर बच्चा मौजूद है तो आप लोग ज़रूर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर से राब्ते में आइए। ज़बरदस्त। और क्योंकि BTL इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करता रहता है, तो ये 5% के बारे में भी हम बात करते रहते हैं। और आपकी याद दहानी के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि लोग बाज़-औक़ात अपने, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि अपने ही बच्चों को छुपा लेते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि उससे आपके, अगर आप उनको छुपाएंगे, सामने नहीं लाएंगे, इलाज कैसे होगा, आप उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगे। मैम, हम इलाज के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी कुछ, आप बता रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं और उसको, क्योंकि मैम ने पहले बताया और मैंने ब्रोशर्स में भी पढ़ा कि इनकी कोई इस सारी चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है। देखिए, आज के दिन तक अगर हम ये कहें कि ऑटिज़म के लिए कोई दवा ईजाद हुई है तो आज के दिन तक ख़ास सिर्फ ऑटिज़म के लिए कोई दवा ईजाद नहीं हुई है। लेकिन हमारे वो बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनको दौरे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हम उसके लिए किसी भी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं, फौरी तौर पे अस्पताल जा सकते हैं। फिर इनके पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको कब्जियत की शिकायत रहती है या डायरिया की शिकायत रहती है, मैंने जैसा कि कहा मोटर फंक्शनिंग, या इनमें बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है। एक और मसला है ADHD, जिस पर हम इंशाल्लाह आगे कभी प्रोग्राम करेंगे। तो ADHD के साथ भी बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं जो टिक के बिल्कुल नहीं बैठते। इस सूरत में आपको चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से मदद लेनी होगी। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी मैंने गुफ्तगू लंबी कर दी है। मैं यहाँ पे इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और व्यूअर्स को अपने इदारे के कुछ प्रोग्राम्स से, कुलसुम अगर मैं आगाह कर दूँ। जी प्लीज़ प्लीज़, ज़रूर आप आगाह कीजिए। BTL TV चूँकि हमारा एक काफ़ी पॉपुलर चैनल है जो पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है, इसलिए मैं अपने आगाही के प्रोग्राम के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी। हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान है। ऑटिज़म से के बारे में आगाही देने के लिए हम लिटरेचर भी डेवलप करते हैं ताकि आम लोग उसके बारे में पढ़ के जान सकें। ये हमारी बुकलेट्स हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सूबे सिंध से है तो हम सिंधी ज़बान में भी हमने ये बुकलेट्स बनाई हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और अंग्रेज़ी हमारी ज़्यादातर पढ़े लिखे तबके की ज़बान है। और ये ब्रोशर्स भी हमने डेवलप किए हैं। इसके साथ साथ जो वालिदैन हमारे सेमिनार्स अटेंड करके हमसे रुजू करते हैं उनके बच्चों की हम इनफॉर्मल असेसमेंट बग़ैर किसी मुआवजे के करते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपनी ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दीजिए। देखिए, आप बेशक अफोर्ड कर सकते हो, आपका बच्चा किसी भी बेहतरीन स्कूल में हफ्ते में 5 से 6 दिन जाएगा, 4 से 5 घंटे के लिए जाएगा। रेस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड इज़ विद यू। आपका बच्चा आपके साथ है। आप जितना सीखेंगे, ASDWT मेरा इदारा 4 पेरेंट सपोर्ट ग्रुप रन करता है। कराची पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, हैदराबाद क्वेटा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, लाहौर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप एंड KP के पेरेंट सपोर्ट ग्रुप। पेरेंट्स ही एक दूसरे के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे को की रहनुमाई कर सकते हैं
اور اس رہنمائی میں ہم بھی ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ BTL جیسے چینل معذوری کے لیے ہم سے ہاتھ ملائیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے مس کلثوم سے کہ ہم لوگ بار بار ملیں اور ہم لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کی اویئرنیس دیں۔ میری BTL چینل سے گزارش ہے، کیونکہ آپ کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے، ہم معذوری کے بارے میں آگاہی کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں۔ اور اس سلسلے میں کلثوم نے انیشیٹو لیا، صاف بات ہے انہوں نے مجھے رجوع کیا، بہت مشکل اٹھا کر مجھ تک پہنچی، تو انشاءاللہ ہم کلثوم آگے بھی مل کر کام کریں گے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل ضرور، اور میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، اور ہم مشکلات سے نہیں گھبراتے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکے لوگ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ ویورز، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور میم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ سب سے یہ مفید معلومات شیئر کی، کیونکہ ہم زندگیاں بچانے نکلے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک ہیلدی معاشرہ ہو تاکہ ہم سب برکت پائیں اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ یہاں پر ایک بہت ضروری بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کو جس طرح سے میم نے کہا کہ پیرنٹس کو بھی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں ویسے بھی ٹرینڈ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے ہم نیبرز کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں، مطلب پورے معاشرے میں جہاں تک ہم پہنچ سکیں پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ضرور ASD ویلفیئر ٹرسٹ کو جوائن کیجیے، ان سے رابطہ کیجیے۔ BTL کے توسط سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ڈسکرپشن میں مام کی ویب سائٹ کا بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے بھی ان کو سرچ کریں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ ان سے رابطہ کیجیے اور اپنی پوری قوم کی بلکہ پوری دنیا کی خدمت کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.